बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नए वादे, पुराने चेहरे और बेवकूफ अवाम, एहतिसाब के दावे, बेबस इदारे और ताकतवर हुक्मरान, ऐसा कब तक चलेगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब से। कहा जाता है कि चोरों की दो किस्में होती हैं, आम चोर और सियासी चोर। एक आम चोर आपका माल, आपका पर्स, घड़ी और मोबाइल वगैरह चोरी कर लेता है, जबकि एक सियासी चोर आपसे आपका मुस्तकबिल, आपके ख्वाब, आपकी तालीम, सेहत, रोजगार, उम्मीद और मुस्कुराहट तक छीन लेता है। लेकिन अहम बात यह है कि आम चोर हमारा इंतखाब करता है और सियासी चोर का इंतखाब हम करते हैं। और कहा जा रहा है कि सियासी चोरों का ये इंतखाब हमारी अवाम बखैर खूबी करते आए हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई सियासी जमात कभी ये भी सोचती है कि उसने अपने वोटर सपोर्टर को दिया क्या है? वो किस मुंह से, किस कारकर्दगी की बुनियाद पर एक बार फिर उनके दरमियान जाएंगे? या ये पार्टीज, ये हुक्मरान, ये सियासतदान ये सोचते हैं कि सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड्स बन गए, थर में सैकड़ों बच्चे भूख से मर गए, कराची में कचरे के ढेर लग गए, पूरे पंजाब का बजट अकेले लाहौर में लग गया, कर्जों के बोझ बढ़ गए, हर चीज पर टैक्स लग गए, मगर फिर भी कहीं बीबी और भुट्टो के जिंदा होने के नारे लग रहे हैं तो कहीं जिंदाबाद मियां साहब जिंदाबाद के कसीदे पड़े जाते हैं। सवाल यह है कि हमारी सियासी अशराफिया अवाम की जानिब से इतनी बेफिक्र क्यों है? इसका जवाब बहुत ही आसान है कि उनकी नजर में ये कौम नहीं बल्कि सारी जिंदगी रोटी का तवाफ करने वाले भूखों का रेवड़ है, जो कल भी गुलाम था और आज भी गुलाम है। अगर ये अवाम सोचने समझने के काबिल होती तो क्या करप्शन के इल्जामात के बेताज बादशाह शर्जील इनाम मेमन को सोने का ताज पहनाती? आज सर पे ताज पहनाया है, कल वोट देके सर पे बिठाएंगे और फिर अपनी बदहाली, बेहाली, बेबसी और बदनसीबी पर सर पकड़ के रोएंगे। सवाल यह है कि क्या कमजोर की गर्दन के लिए फंदा कुछ और ताकतवर की गर्दन का फंदा कुछ और होता है? क्या दोनों के लिए इंसाफ और एहतिसाब का मेयार जुदा जुदा होता है? और क्या ये सब कुछ बदलने की उम्मीद इन सब के साथ की जा सकती है? पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद इन इश्यूज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ दानिश्वर और कॉलम निगार हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। मोस्ट वेलकम पारस, बहुत मेहरबानी आप। सर ये कितनी अजीब बात है कि हमारे यहाँ वो साइंसदान भी हैं जो पीएसएल के बाद ये फखरिया बयान देते हैं कि अब हमारे यहाँ क्रिकेट की तन्हाई खत्म हो चुकी है, हम मजबूत और मुस्तहकम हो गए हैं। और अब यही फिलोसफर्स हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आगे तो कोई टीम खेलने के लिए तैयार ही नहीं है, आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये एक दिन का क्रिकेट मेला ये क्यों और किसके लिए सजाया गया था? क्या ये हमारे रियल इश्यूज हैं? देखिए पारस, आपने अभी अपने बड़े खूबसूरत इंटरव्यू में आपने एक बात की कि चोर दो किस्म के होते हैं। जी नहीं, चोर बेशुमार किस्मों के होते हैं। ठग भी, लुटेरा भी, रहजन भी, डाकू भी, ये डबल शाह किस्म के जी फाइनेंस कंपनियां बनाने वाले बेशुमार किस्में। इन सबको इकट्ठा करके अगर आप इनका कॉन्सेंट्रेट तैयार करें तो वो हमारी लीडरशिप बनती है। सो बुनियादी तौर पे जिस सारे निज़ाम की बुनियाद झूठ पे रखी गई हो, ये एक ऐसा सारा ये जुगाड़ नहीं है, निज़ाम का तो लफ्ज़ ही इनके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी जिसमें से मगरमच्छ निकल जाते हैं, मस्त हाथी निकल जाते हैं, बिल्कुल। पागल मुंतकम ऊँट बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर पागल हो जाए ऊँट बहुत ख़तरनाक होता है, वो तो सीटियाँ मारते हुए निकल जाते हैं। मक्खियाँ, मच्छर वो पकड़े जाते हैं। सो मतलब जिनकी टॉप, जिनके आका, लेट्स पुट इट दिस वे, वो अगर हर तरह के झूठ, फरेब, धोखे, आपने
اپنے انٹرو میں آپ نے سارا کچھ تو ایکسپلین کر دیا. سر لیکن یہ میں ذرا یہ بات پہلے کرنا چاہوں گی, جو وہ 5 کھلاڑی جو اسپاٹ فکسنگ یا جوئے میں ملوث پائے گئے, آپ نے دیکھا کہ کتنی تیزی سے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. سر سوال یہ ہے کہ آپ کرپشن کی دلدل میں پھنسے صرف وہ 5 ہی لوگ ہیں کہ ان کو نکال دینے سے, ان کو معطل کر دینے سے تالاب پاک ہو جائے گا؟ اگر چور بڑا ہے, لوٹ مار بڑی ہے, تو سب کی آنکھیں اور زبانیں بند ہو جائیں گی, کسی کو کوئی نظر نہیں آئے گا, اور چور چھوٹا ہے, پکڑا گیا تو بس وہ قومی مجرم ہے. میں نے اتنے دکھ کے ساتھ اس پہ کالم لکھا ہے ان 5 بچوں کے لیے. میں نے کہا کہ یہ کم تعلیم, کمزور گھرانے اور کم سن, عمریں چھوٹی, عقلیں چھوٹی, ہوتا کیا ہے, آپ بہت گہرے اندھیرے سے نکل کے یکدم سورج کی روشنی میں آؤ تو آدمی کی آنکھیں چندھا جاتی ہیں. سو میں نے یہ لکھا تھا کہ ان بچوں کی آنکھیں ہی نہیں, ان کی نیتیں بھی چندھا گئیں. جی لیکن ایسے ہاؤنڈ کر رہے ہیں ان کو, بھوکے بھیڑیے جیسے خرگوش کے پیچھے بھاگتے ہیں. حالانکہ میرا کوئی ذاتی طور پہ لینا دینا کو کرکٹ یا کرکٹرز کے ساتھ مجھے کوئی لینا دینا, مجھے نام بھی نہیں آتے ان کے. دکھ مجھے اسی بات کا تھا کہ تمہیں یہ 5 پلید نظر آئے ہیں اس 70 سال کی تاریخ میں, سوائے ان 5 لڑکوں کے, یا ایسے ہی چھوٹے موٹے ماڑے موٹے گھرانوں کے. اور میں نے کسی اور فورم پہ یہ بات کی ہے کہ الحمدللہ کہنے والے, مطلب وہ اور کس چیز کے بارے میں کہنے والے. چلیں یہ 5 کھلاڑی ہیں, ان کی وجہ سے ملک و قوم کا نام بدنام ہو گیا, ان کو نشان عبرت بھی بنا دیں, لیکن یہ پینما کیس, یہ سوئس اکاؤنٹس, یہ سندھ اور پنجاب میں پھیلی ہوئی کرپشن اور لوٹ مار کی داستانیں, سر یہ کیا ہے؟ کیا ان سے ملک و قوم کا نام روشن ہوا ہے, ہمارا پرچم اوپر ہوا ہے؟ یہ 62-63 کا ترازو صرف ان 5 لوگوں کے لیے. اداروں کو یہ بڑے بڑے مگرمچھ نظر نہیں آتے سر؟ میں اس ملک کے بارے میں جو بات کرتا ہوں, جی بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, مروڑ اٹھتے ہیں ان کو کہ مادر وطن کہتے ہیں, ہم مادر وطن کہتے ہیں, ہندو اس کو کہتا ہے دھرتی ماتا, جی ویسٹ میں اسے کہتے ہیں مدر لینڈ. باٹم لائن کیا؟ ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں اپنے کمزور ترین بچوں پہ کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے. جی ملک کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طاقتوروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, ملک کی ضرورت کمزور کو ہوتی ہے, اینڈ وائس ورسا. جو اپنے کمزوروں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کیا ریاست ہے, وہ کس قسم کا ملک ہے؟ اگر یہ ماں ہے تو یہ اپنے معذور, کمزور, اپاہج بچوں کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو بہت پلے پلائے سانڈ پھر رہے ہیں یہاں, ساری توجہ, ساری محبت اور سارا مینیو ان کے گرد کیوں گھومتا ہے؟ یہی بنیادی سوال ہے اس ملک کا. بالکل سر, لیکن آپ نے جو بات کی, آپ نے کہا سب ان کے گرد کیوں گھوم رہا ہے. سر یہ ہمارے جو قومی لیڈرز ہیں, ذرا آپ ان کا انداز گفتگو, لب و لہجہ اور الفاظ تو دیکھیے. حسن نثار صاحب, آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو میں کہ یہ چیئرمین نیب, اس کی کیا مجال, اس کی کیا حیثیت کہ یہ مجھ پر کیس بنائے یا کسی اور سے بنوائے. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نیب کے ناخون بڑے ہو گئے ہیں, ہم قطر دیں گے. سر یہ لہجہ, یہ کمزور احتساب کی نشانی ہے یا ان کے ایماندار ہونے کی؟ یہ اتنا بے خوف تو کوئی ایماندار شخص ہی ہو سکتا ہے. نہیں, یہ ایسی جیسے وومٹنگ نہیں ہوتی بعض اوقات, جی یہ گندگی کا, ان کے مائنڈ سیٹ کا, اور ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ کبھی کبھی اپنے کمزور لمحوں میں اپنا اصل یہ اریاں کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے راحیل شریف کے زمانے میں بڑا چیخ کے غالباً کراچی میں یا سندھ کے کسی اور شہر میں ایک بات کی تھی کہ آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہو, ہم نے تو یہاں مستقل رہنا ہے. کین یو ریکال دیٹ؟ یس سر. یہ ڈرٹی مائنڈ سیٹ ہے, یہ گندی ذہنیت ہے, یہ سلاطین والی, یہ مونارکی, یہ ملوکیت والی گندی غلیظ ذہنیت. سو یہ تو ننگا چٹا یہ اعتراف کرتے ہیں, اپنا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں, اپنی ذہنیت بیان کرتے ہیں کہ تم تو 3 سال کے بعد ٹھیک ثابت ہوئی. سر وہ سیاسی برادری, یہ دیکھیں, یہ ایک عجیب بڑی, جی ہاں یہ وہ موجود ہیں, راحیل شریف صاحب جا چکے ہیں, تو بات تو ان وے ٹھیک تھی. اگر بچنا ہے یہ سنڈی, یہ جو کیڑے مار دوائی کو استعمال کریں, ان کو ایلیمنیٹ کریں. جیسے وہ چائنا میں سنا ایک زمانے میں کیمپین چلی تھی کہ مکھیاں ختم کرنی ہے, جیسے یہاں کے جی ڈینگی ختم کرنا ہے. یہ ڈینگیز ہیں, ان ڈینگیوں کو جب تک ختم نہیں کریں گے, آپ کو یہ گالی ہے بنیادی طور پہ کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے ہیں,
तुम सरकारी मुलाजम 3 साल के लिए आए हो और चले जाओगे। ये बुनियादी तौर पे ये कौम के हुकूक, उसके वकार के मुंह पे थप्पड़ है। ये जुमला ठीक। अगर वाकई इसकी रूह की गहराई में उतर के आप देखें तो ये गाली से कम नहीं था। हमारे रहनुमा जिनकी हम अभी बात कर जी। रहे हैं सर, ये आते हैं हमारे लीडर्स और कहते हैं कि ये मुल्क जज, जर्नल या सियासतदानों के बच्चे के लिए नहीं, आम आदमी के लिए बना था। अशराफिया को गरीबों का ख्याल नहीं, मुट्ठी भर लोग वसाइल पर काबिज हैं। अशराफिया का ये रवैया ना बदला तो पिसा हुआ तबका वसाइल छीन लेगा। हसन निसार साहब, कितनी अच्छी सोच है, कितने अच्छे ख्यालात हैं, कितनी अच्छी बातें हैं, अमल कहाँ है इनका सर? उसकी गवाही में तो पूरी 20-22 करोड़ आबादी पेश की जा सकती है इनके अमाल के नतीजे में। लेकिन उसमें पहले आपने अपने इंट्रो में एक बात की कि अवाम भी ये कौन है। मैंने कहा ये कीमे वाले नान नाचते हैं जी, ये हलवा पूड़ियाँ नाच रही ऐसे ही होती है। हैं। और एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत 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 ज्यादा चल रहा है कि क़यादत का रोना, तो क़यादत कौन लेके आता है? अवाम। मुझे ये कोई इस बात का जवाब दे। हाँ, तो बस बुनियादी तौर पे वो उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये। अगर मैं अपना चौकीदार किसी चोर को मुंतखब करता हूँ, उसका इंतखाब करता हूँ और जानते बूझते करता हूँ, उसका एक मुकम्मल रिकॉर्ड मेरे सामने है, इसके बावजूद मैं ये झक मारता हूँ, तो मुझे ये रोने का हक नहीं है सर ठीक, सर ठीक, कि वो मेरा घर लूट के ले गया। लेकिन ये दावे और वादे अगर खोखले हैं, ये इन पर अमल नहीं करते, तो सर फिर वही आपसे अब सवाल करने वाली थी कि ये जो तालियां बजाने वाले अवाम हैं, क्या ये भी फिर खोखले ही हैं? देखें, हर बार यही बातें सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वोट देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर इन्हीं लोगों को वोट दे देते हैं। सर क्या इनको ये नहीं पता, इनको नजर नहीं आता कि ये दिन फिरते हैं फकत वजीरों के, मुशीरों के, फकीर और गरीब जो है उसने गरीब ही रहना है? ये जो तकरीबन 800-850 साल की गुलामी है ना जी, ये उसके असरात हैं, ये जाते जाते जाएंगे। सलातीन दिल्ली से शुरू हुए महमूद गजनवी, कमाल की बात बताएं, ये अजीब ऐसे जोकरों का समाज है कि अफगान गवर्नमेंट इस पे बाकायदा प्रोटेस्ट कर चुकी है कि ये गजनवी गौरी तुम्हारे क्या लगते हैं, तुमने अपने हथियारों के नाम हमारे लोगों के नाम पे कैसे रखे, ये आपको पता है? लेकिन यहां तो फिर चीदा, शाया, कोई इस तरह के नाम रखने पड़ेंगे ना आपको। एक तारीख है, पूरी जुल्म की दास्तान है डे वन से। वो जरा थोड़ा इस पे गौर करें कि अगर 2017 में चंद खानदानों की हुकूमत है जी, सो कॉल्ड आजाद पाकिस्तान पे 2017 में जी, और वो इनको, मैं कहता हूं पाकिस्तान एक ऐसे जिस्म की मानिंद है जिसके हर मसाम में नेजा गाड़ दिया गया है। ठीक ठीक, अगर 2017 में जब ग्लोबल विलेज है और दुनिया सिमट के पता नहीं क्या हो गई है और ये और वो, उसमें अगर हमारे हुक्मरान इतने कैलस हैं तो मुझे ये बताएं कि 850 पौने 900 साल जो सो कॉल्ड मुसलमानों की हुकूमत रही बर्रे सगीर पे, तो वो चंद खानदानों की थी। अगर आज ये हाल है इस मुहज्जब दुनिया में, जब ये दुनिया सुकड़ गई है, एक टीवी के डब्बे में सिमट गई है, अब अगर ये सब कुछ होता है तो तसव्वुर करें कि सलातीने दिल्ली से लेके मुगलों तक और उसके बाद गोरों की गुलामी, अब एक आध कौम ही रह गई थी जिसकी हमने गुलामी नहीं देखी, ये उसकी तैयारी है। और कमाल ये है कि उसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। जी सर, इसके बावजूद ये हालात जो आप, जी जी बिल्कुल सर, जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, इसके बाद क्या आपने अब कौम में आपको कोई जुस्तजू, कोई उमंग, कोई लगन नजर आ रही है कि अब हालात बदलना चाहिए, अब तब्दील होना चाहिए? क्योंकि आपकी नजर में तो इमरान खान इस वक्त आखिरी उम्मीद है ना, क्या आपको लगता है ये कौम, आप ये जो वाहिद उम्मीद या आखिरी उम्मीद कहते हैं, उसको मौका देगी सर, या ये PMLN या पीपल्स पार्टी की बारियां लगती रहेंगी? देखें, इसमें मेरी नहीं, पीपल्स पार्टी तो जी वो तो उसका कफन दफन बाकी है, मुर्दा है, पड़ा है, अजीजों का इंतजार है, अजीजों की बातें कर रहे हैं वो पंजाब में, तो फिर दफना दिया जाए। फ्री ना 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 ना, भूल जाएं। कहते हैं चिराग बुझने से पहले फड़कता है जी। जानवर जो है ना, ज़िबा करके फेंक दिया जाए तो वो मुकम्मल तौर पे मरने से पहले तो मुर्गी भी बहुत फड़कती है।
اس لیے ان کو چھوڑیں، ان کی باتوں کو، ان کی بڑکوں کو چھوڑیں. سر، یہ میں اپنی یہ نیوسنس ایک بڑھا بات، کے پیپلز پارٹی، تھوڑا کوئی بارگیننگ. سر پیپلز پارٹی دیکھیں، کہا جاتا ہے نہیں، زرداری میں اسی کی بات صاحب کر رہا ہوں. جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں اور اس وقت بڑے فارم میں ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی جو یہ باتیں ان کو وہ یہ غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ سر جوڑ توڑ کی آکسیجن سے پیپلز پارٹی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو مدت سے 3 سال ہو گئے، میں تو اس کے لیے مرحومہ بالکل. مغفورہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں. جی اس مردہ گھوڑے میں جان نہیں پڑنی. یہ صرف پھیرا پھیری اور اپنی چتر چلاکیوں کے ذریعے تھوڑی سی اپنی قیمت بڑھوانے کی کوشش کریں گے. یہ ہوا دکھا کے عمران خان کا یہ کو تھوڑا بہت اس کے عوض کوئی بخشیش وغیرہ لینے کی کوشش کریں گے. رہ گیا آپ نے کہا کہ امید کا وہ معاملہ، تو گیم چینجر سی پیک شی پیک نہیں ہوتے. جی یہ گیم چینجر سعودیز کے لیے کیا پیٹرول گیم چینجر تھا؟ گیم چینجر کس کو کہتے ہو آپ؟ کہ ذرا آپ پیٹ بھر کے کھانے کو ملنے لگا؟ جی نہیں، آپ رہے وہیں کے وہیں. آپ کا حال حلیہ ذرا بہتر ہو گیا، کھانا پینا بہتر ہو گیا، انفراسٹرکچر بہتر ہو گیا، اب برج الخلیفہ کھڑے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ہاں، پاناما کا فیصلہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. اس قوم کو اپنی طویل تاریخ میں پہلی بار یہ میسج اگر چلا گیا کہ موٹی گردن کے لیے، گاٹوں کے لیے بھی کوئی پھندا ہے، تو ان کے اندر ایک زندگی کی حرارت آپ کو محسوس ہوگی. یہ زندہ ہونا شروع ہوں گے. لیکن دیکھتے ہیں سر اب کیا آپ نے ہوتا ہے. پینما کی بات کی تو گیم چینجر اس طرح 2018 کے الیکشن میں ہار جیت کی جو بات ہے کہ پینما کے فیصلے سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے. کیا آنے والا فیصلہ پاکستان کے سیاسی رخ کو بدل سکتا ہے؟ چونکہ آپ نے ایک جگہ یہ کہا کہ یہ فیصلہ اتنا اہم ہو سکتا ہے جیسے سقوط ڈھاکہ. سقوط ڈھاکہ نے اس قوم کی نفسیات کو برباد کیا. بعض اوقات انسان کی زندگی میں 1-2 واقعات ہوتے ہیں جو اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں یا بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے لاشعور میں کون سا حادثہ، کون سا واقعہ ہے جس نے میری شخصیت میں اتنی بڑی تبدیلیاں. ہمارے جو ایک اجتماعی شعور ہے، جی یہ اس کے اوپر بہت خوفناک طریقے سے فال آف ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان، اس نے اس قوم کی اجتماعی نفسیات کو بہت بری طرح برباد کیا. آپ فال آف ڈھاکہ سے پہلے کے پاکستانیوں کا رویہ دیکھ لیں اور بات کی آپ کو عجیب و غریب. ایک جیسے نہیں ہوتا جیسے کسی سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، چونکہ آخری لمحوں تک کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، سب ٹھیک جا رہا ہے. اس فیصلے کے بعد یہ دوسری بڑی ضرب ہوگی عوام کے اجتماعی شعور پہ، ان کی عزت نفس پہ، ان کی خودی پہ، ان کی خودداری پہ، جس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ویلیوز نام کی اول تو کچھ ہے پہلے رہ نہیں گئی. اگر کوئی ماڑا موٹا رہ گیا ہے تو پھر آپ دیکھتے جانا لوگ جسے کہتے ہیں نا بے حیائی کے دیدوں کا پانی ڈھل گیا ہے، کوئی اس طرح کا ایک محاورہ ہے. ٹھیک سر، اس سے آگے نظر آئے گا آپ کو. دیکھتے جانا. یہ تو فیصلے کے بعد ہوگا نا، لیکن ایک بات تو سمجھا دیں کہ یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو جو امیدیں ہیں کس چیز کی؟ مجھے پتا ہے پیپلز پارٹی کو آپ مرحومہ کہہ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں سر، لیکن صرف ایک بات اس حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ بھی آ رہے ہیں، کچھ الیکٹیبلز بھی ان کو جوائن کر رہے ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات تھے اور وہ ملک سے بھاگ گئے تھے، وہ بھی واپس آ رہے ہیں. تو سر یہ کس امید پر اور پی ایم ایل این کس امید پر یہ سوچ رہی ہے کہ 2018 میں ان کو ووٹ ملے گا؟ یہ کیریکٹرلیس کلاس ہے ساری کی ساری کیریکٹرلیس ترین لوگ ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے. میں کوئی بات اپنی طرف سے میں نہیں کر رہا. یہ اچھا، یہ جو چیمپئنز ہیں اس وقت ہمارے پرائم منسٹر کے جو دفاعی حصار کے جو ہراول دستہ ہے اس وقت، یہ کل تک کہاں تھے یہ لوگ؟ تو یہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں. یہ کون ہیں؟ کوئی آ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے. یہ ایان علیاں ہیں اپنی اپنی قسم کے. یہ ایانے ہیں. ان کے آنے جانے سے لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ دیکھنا ہے. اب لوگوں کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کے اندر سے ایک نیا انسان بیدار ہو گیا ہے، ایک یو ٹرن، ایک کیریکٹر میں تبدیلی، کوئی اس طرح اجتماعی شعور میں تبدیلی. میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں، وہی جو بات آپ نے کی ابھی حوالہ دیا جس کا کہ فال آف ڈھاکہ کے بعد
اس ڈاکے کے بارے میں جو فیصلہ آئے گا، دیکھیں بات سنیں ایک اور بات، جی نہ آپ کا قانون سے کوئی تعلق ہے نہ میرا تعلق ہے، جی ہم دونوں میں سے کوئی بھی لاء کا اسٹوڈنٹ اے بی سی نہیں جانتے، بٹ ایک قانون ہوتا ہے کامن سینس کا قانون. جی پیپل آر کنونسڈ، درجنوں کے حساب سے کانٹرڈکشنز دیکھ کے کامن سینس کا جو لاء ہے نا وہ انہوں نے سمجھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے وہ. جی اب اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کا پاکستان جو ہے یہ آپ ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں. صحیح معنوں میں نے تو ایک دفعہ مثال دی تھی کہ کیا حالات، جی کہ حالات کیا، یہ جیسے ایک آدمی کے سر پہ بہت بڑی گٹھڑی ہو، توڑی بھوسا جسے کہتے جی ہیں جی جی اردو میں، اور وہ توڑی کی بہت بڑی گٹھڑی کھل جائے اور تیز آندھی آ جائے تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں سمیٹ سکتا. پھر نفسیات کوئی اس طرح کی ہوگی، ایک عجیب و غریب تماشا لگے گا. سر دیکھیں پینما کیس سے ایک فائدہ لوگ تو اس ہوا ہے، بات پہ ایمان لے آئیں گے کہ ایک فائدہ تو ہوا ہے سر جی کہ یہ جو ہماری سیاسی اشرافیہ ان کے چہرے کھل کر سامنے آ گئے ہیں، چونکہ یہ جو الزامات ہیں وہ پاکستان میں ان کے مخالفین نے نہیں لگائے ہیں ان پہ. یہ بات اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں، صورتحال یہ دیکھیے کہ یہاں پہ سر کی جو درد کی میڈیسن ہے نا، اس سے لے کے دل کے سٹنٹ تک لوٹ مار کی جا رہی ہے، عوام کو لوٹا جا رہا ہے، پینے کے پانی سے لے کے دودھ تک ان کی گورننس کی ساری حقیقت لوگوں کے سامنے. پھر بھی یہ مطمئن ہے کہ 2018 میں ان کو ووٹ ملیں گے. میں جب اشتہار پڑھتا ہوں اخباروں میں، سود سے پاک بینکاری، جی سود سے پاک معیشت، تو آپ یقین کرو میں سوچتا ہوں یہ پاگل نہیں ہے، میں پاگل ہوں. ہم دونوں میں سے ایک تو ایب نارمل ضرور ہے. جس ملک میں غلاظت سے اور کیمیکل سے پاک دودھ تم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، جی جس ملک میں بھوسا رنگین بھوسا ڈالے بغیر تمہیں مرچیں نصیب نہیں ہوتی، تم وہاں سود سے پاک معیشت کی بات کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ جی کس کو کیا؟ بنیادی طور پہ یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ امید کس بات سے ہے؟ آپ کی امید جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس سے نہیں ہے، آپ کی امید میرے پاگل پن سے وابستہ ہے. جی اور مورد تصدیق سب تو جائے گی if they get away with this. تو وہ جو آپ کا کلچر، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ میرے تو یہ سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ یہ ووٹ لے کر نہیں، ووٹ چھین کر آتے ہیں. دیکھیں جب کوئی آدمی ڈبل شاہ کے پاس لٹتا ہے، جب کوئی بندہ کسی جال ساز کے چکر میں آ کے ایک 2 نمبر ہاؤسنگ سکیم یا سوسائٹی میں پلاٹ لے کے لٹتا ہے، جی تو اس کے ساتھ ٹھگی کی گئی ہوتی ہے. ٹھیک. ووٹ چھیننے کا مطلب کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں ہے، لوگوں کی مجبوریاں اور مفادات، ٹھیک ہے سر. چھوٹے چھوٹے پیٹی ان کو رکھا ہی وہاں گیا ہے. جی سر مجھے بریک لینی ہے، لیکن ایک بات میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ واحد امید ہیں، آخری امید ہیں. سر ایک بات ذرا سمجھائیے، ایک طرف آپ کہتے ہیں عمران خان واحد امید ہیں، سر یہ کیسی امید ہیں؟ چونکہ آپ یہ بھی تو بات کرتے ہیں نا کہ جو ہماری کوئی بھی سویلین حکومت ہے اب وہ اس ملک کو ٹریک پہ نہیں لا سکتی، اس ملک کو ضرورت ہے ایک مخلص ڈکٹیٹر کی. تو پھر یہ کیسی امید ہے آپ کی عمران خان سے؟ اس میں دیکھیں بات سنیں، ایک فیشن ہے جی جمہوریت، پوری دنیا میں ہے، یہاں بھی بہت ہے. بڑا بڑا دانشور اس جگاڑ کو، اس بکواس کو، اس بےہودگی کو، اس واردات کو جمہوریت کہتا ہے. اچھا آپ نے گیون کنڈیشنز میں لڑنا ہوتا ہے. عمران سے میری امیدیں اس لیے وابستہ ہیں کہ اس میں ایک چیز ایسی ہے جو بابائے قوم کے بعد کسی سیاستدان میں جو اس لیول کا ہو. جی جی ادروائز معراج محمد خان سے لے کے معراج خالد صاحب تک جیسے لوگ یہاں ایکسیپشنز ہمارے یہاں موجود تھیں، جی اب بھی ہیں، ایسی نہیں بات، میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. عمران ایک بالکل کھرا دیانتدار، میں اس کے جو مربجہ معنوں میں کہتے ہیں کہ سیاست اور فلانا ٹمکانا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. اپ رائٹ آدمی ہے، سیدھا سادہ. ایک مسئلہ ہے کہ اگر میں کرپٹ نہیں ہوں تو میرے ارد گرد کرپٹ ہوں گے بھی تو I'll make sure کہ وہ نہ کریں. اگر میں نہیں کر رہا تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ جی پھر کیا ہوگا کہ اگر میرے گرد 10 بندے ہیں امپورٹنٹ کچن کیبنٹ یا whatever، جی ان کے آگے 50 بندے ہوں گے تو وہ پھر انشور کریں گے. یہ بھی جسے کہتے ہیں نا کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ. ٹھیک. تو اسی طرح یہ وہاں سے ایک سفر اور سلسلہ شروع ہوگا گیون کنڈیشنز میں. اگر ہمیں کوئی اس طرح کا ڈکٹیٹر نہیں ملتا، میں تو جینوئنلی بلیو کرتا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور میں اسے بالکل اون کرتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ اب کسی سویلین میں اتنا دم
رہ گیا ہے کہ وہ اس ملک کو واپس عوام کو واپس ٹریک پہ لے آئے. نو, ٹھیک. آپ نے قائد یہ اعظم کی ممکن نہیں ہے. آپ نے قائد اعظم کی کوالٹی بتائی جو آپ نے کہا صرف جی. عمران خان میں نظر آتی ہے, ایمانداری سے. نون لیگ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو قائد اعظم کا ثانی کہتی ہے. نہیں, اس کو تو شیر شاہ ثانی بھی کہتے ہیں, جنہوں نے حیران ہو کے کہا تھا کہ اچھا اتنی بڑی سڑک بنائی تھی شیر شاہ نے تو بڑا ہی کمیشن ہوگا. ان کا کہنے کا کیا ہے. ٹھیک سر, ایک بریک ثانی لیتے ہیں. جو مرضی, یہ سلطان محمد جی جی محمد فاتح ثانی بھی کہہ دیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا حسن نثار صاحب, عمران خان کہتے ہیں کہ پاناما کا فیصلہ کچھ بھی آئے لیکن وہ میاں محمد نواز شریف کی جان نہیں چھوڑیں گے, اور پورٹ قاسم پر 200 ارب کا LNG ٹھیکہ قطری خط لکھنے والی قطری کمپنی کو دیے جانے کے خلاف ایک بار پھر کورٹ میں جائیں گے. سر ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ شفافیت ہمارے یہاں اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ چونکہ گندگی بہت ہے. یہ صفائی نصف ایمان ہے والا جو معاملہ ہے نا, اس کا مطلب صرف یہی جھاڑو دے کے صفائی کرنا نہیں ہوتا. یہ نیتیں غلیظ ہیں ان کے. دیکھیں آپ کی پوری ایلیٹ کا اس کی بنت کیا ہے, کبھی اس کے تانے بانے پہ, کبھی اس کی کنسٹرکشن پہ آپ نے غور کیا؟ یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ جی. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ 1857 کے جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں اور گورے نے اس کو میوٹنی غدر وغیرہ کہا تھا, جی. اس کے بعد گورے نے ایک ایلیٹ نئی کھڑی کی جو بنیادی طور پہ سیاسی دلالوں پہ مشتمل تھی. ایک بہت بڑا خاندان لاہور کا, بہت ہی بڑا. یہ آئے تھے نادر شاہ کے ساتھ, انہوں نے لاہور سے لے کے دلی تک لاشوں کے ڈھیر لگائے. نادر شاہ جاتے ہوئے انہیں پورا تقریباً لاہور ہی بخش گیا, ریلوے اسٹیشن بھی اس میں شامل تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ گئے سکھ, یہ ان کے کرائے کے قاتل بن گئے. اس کے بعد آ گئے گورے, انہوں نے ان سے بھی خطابات لے لیے. سو یہ خاص طرح کا. اس کے بعد جب پھیلاؤ آیا تھوڑا سا, تو ایک اربن ایلیٹ ایک خاص قسم کی متعارف کرائی گئی. ان کا لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ جو جس چیز کی پیداوار ہوگا, جی, بائی پروڈکٹس ہیں نا جی, دودھ کی جھلک اس میں دکھائی دے گی. بھلے آپ اس کا پنیر بنا لو, مکھن بنا لو, آپ گھی بنا لیں, اس کی لسی کی کئی فارمز بنتی ہیں, بٹ بیسیکلی وہ دودھ کی ہی ڈیفرنٹ فارمز ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ بنیادی طور پہ یہ ہاں یہ لیکن گندی موم ہے جس لیکن کا یہ آپ شفافیت کے ایشوز بہت ہیں سر. ایک دیکھیں, ایک اسی میں سے ریکارڈ ایکٹ جس کا فیصلہ پاکستان کے خلاف آیا ہے, 40 کروڑ ڈالر ہرجانہ ادا کرنا ہے. ابھی آپ گیم چینجر کی بات کر رہے تھے, اس منصوبے کو بھی گیم چینجر کہا جا رہا تھا نا, جیسے اب سی پیک کو کہا جا رہا ہے. اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہیں انہیں خفیہ رکھا گیا, سی پیک کی بھی ڈیٹیلز کچھ خفیہ رکھی جا رہی ہیں. بعد میں اثرات اور نقصانات سامنے آتے ہیں نا, تو کیا پھر ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک بات بتائیں, یہ کم دماغ لوگ ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ نا اس کو لیٹس ناٹ کنفیوز اٹ ود کہ وہ فلانا انگریزی اردو کتنی اچھی بولتا ہے, یہ ان پڑھ لوگ ہیں. جی. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ گیم چینجر ہوتی نہیں تاریخ میں. اربوں کے پاس کیا تھا, میں ان اربوں کی بات کر رہا ہوں, جی, یہ ان کی نہیں جن کے شہزادوں کے قصے پڑھتے ہو آپ, جی جی, کیسینوز میں یہ کیا کرتے ہیں اور باقی کیا کرتے ہیں. نہ ان کی نہیں. میں 1450 سال پہلے اپنے آقا کے ان زمانوں کیا تھا, تعداد کتنی تھی, کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں. اس وقت تیل نکل آیا تھا کہ پوری دنیا پہ, اب پوری مہذب دنیا کے کمی ہے, تیل نکلنے کے باوجود کمی ہے. تب کچھ نہیں نکلا تھا, بندے نکلے تھے, بندوں کے کوالٹی تھی, کوانٹٹی نہیں. سو کیریکٹر بلڈنگ. اور اچھا وہ نہیں, اس کے علاوہ بھی جی, اچھا وہ تو کائنات کی ایک مثالی ترین شخصیت کی بات کر رہا ہوں. آپ تاتاریوں کو دیکھ لیں. تموجن جس کو چنگیز خان کہتے ہیں, چنگیز خان کا اس کو لقب دیا گیا بیکاز وہ دن ایسے تھے. چنگیز کہتے ہیں پرائس لیس وارئر کو. جی, اس نے قوم کو ڈسپلن کیا. وہاں تو کوئی روحانیت نہیں, کوئی مذہب نہیں تھا, لیکن بنیادی جو عروج اور زوال کے جو بنیادی اسباب ہوتے ہیں اس پہ تموجن کی نظر تھی. اس نے ان کو جو منتشر لوگ تھے ان کو متحد کر کے ایک لڑی میں پرویا, ان کو ایک قوم بنایا, ان کو ایک ٹارگٹ دیا, اور
ان کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا, موبلائز کیا, ان کو انسپائر کیا, اور انہوں نے پوری دنیا روند کے رکھ دی. اب آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان کی تو شکلیں دیکھ کے ہنسی نہیں رکتی, اور دعوے دیکھ یہ کے تو گپوڑیے قسم کے لوگ ہیں. سر دعوے اور وعدے دیکھ کے چونکہ شفافیت اور یہ جو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کے خلوص کا حال بھی دیکھیں. بات سنیں, معاف کریں ہمارا, دیکھیں بات سنیں. میں کیمپین کے دوران جب یہ کہہ رہے تھے کہ بجلی اتنے دنوں میں آ جائے گی, مجھے یاد ہے میں تب ہی میں نے ان کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیا تھا, بلکہ میں نے کہا تھا کہ بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں, ایک انڈین گانا ہے فضول سا گھٹیا سا, تو میں نے کہا ان کے انگ انگ میں بجلی بھری ہے, آتے ہی قوم کو ٹرانسفر کر دی جائے گی. اتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے یہ, اور پوری قوم سن رہی تھی اور تالیاں بھی بجا رہی تھی. سو یہ پیداوار, آغاز بھی ان کا جھوٹ ہے, ان کا انجام بھی. سر ایک اور بات کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جو سوئس اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز اور ملک سے جو باہر پیسہ گیا نا اس کو ہم واپس لے کے آئیں گے. تو یہ پیناما کے ایشو میں الجھی ہوئی حکومت جن کے اثاثوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, اتنا بڑا اتنی احمقانہ بات ہے یہ. مجھے بتائیں, میں آج مثال دی ہے, میں نے آج یہ مثال دی ہے کہ اگر ہمارے لاہور کے جو سی سی پی او ہیں وہ اگر اناؤنس کر دیں کہ فلاں جگہ پہ جوا ہوتا ہے غیر قانونی, 15 دن کے بعد میں وہاں چھاپا ماروں گا, ان کو وہاں کیا ملے گا 15 دن کے بعد؟ بالکل ٹھیک. یہ اتنے ڈھول پیٹ کے سوئس اکاؤنٹس میں اگر کچھ پڑا تھا جو کہ یقیناً ہوگا, تو وہ ڈارلنگ کا انتظار کر رہا ہوگا کہ یہ کب تشریف لائیں گے, بودے شودے پہن کے, ٹائیاں شائیاں کس کے آئیں گے اور یہ لے جائیں گے. وہ رقومات, وہ پیسہ, وہ اسحاق ڈار کا انتظار کر رہا ہوگا. وہ ٹوٹل واردات ہے یہ, ایک اور طرح کی. آپ نے ایک بات یہ کر لیا ہے, وہ کر لیا ہے, باقی نکال نکول کے فارغ. سر آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو ملک سے باہر پیسہ گیا ہے یہ کس طرح واپس آ سکتا ہے. آپ نے کہا آ سکتا ہے پاکستان میں, اور میرے ذہن میں اس کے حوالے سے ایک طریقہ ہے لیکن وہ ڈسکس نہیں ہو سکتا. تو ایسا کیا طریقہ ہے, کوئی خاص طریقہ ہے ایسا؟ اچھا ہے نا پیسہ واپس آ جائے. نہیں, اگر میں لے کے گیا ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ ایسے کریں, چلیں طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ایسے کریں, مجھے الٹا لٹکا دیں. یہ چوروں کے ساتھ کرتے نہیں ہو آپ, جی, لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے کرتے ہو ان کے ساتھ. مجھے الٹا لٹکا دیں, میرے نیچے ایک سیل فون رکھ دیں کہ جب تنگ آ جاؤ تو یہاں بتانا کہ تمہاری چیک بکس کہاں کہاں پڑی ہیں, ہم وہاں سے لے آئیں گے, جی, تمہیں سیدھا کر دیں گے, تم بیٹھ جانا, پھر جب ہم ریکوریز وغیرہ کر لیں گے, سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. میں سمبولک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو مال مسروقہ برآمد ہو جائے گا. جو طریقہ ہوتا ہے برآمدگی کا وہ استعمال کریں, لیکن وہ غریب آدمی پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا سر ایک آخری مرغی چوروں پہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک آخری سوال سر, اب سے کچھ دنوں پہلے میاں محمد نواز شریف نے ممبر اور محراب سے نیریٹو مانگا دہشت گردی کے خلاف. پھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ میڈیا, عدلیہ اور ججز کو بھی نیریٹو دینے کی ضرورت ہے. سر یہ ممبر, محراب, میڈیا, فوج, عدلیہ, یہ سب تو نیریٹو دے دیں گے, یہ لوگ کیا کریں گے؟ کوئی ان کے کرنے کا بھی کام ہے یا یہ وہی کریں گے جو اب تک کرتے آئے؟ اس بات کو میں نے جس وہ اب تقریر مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, وہ اس کو میں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ بالکل فرنٹ فٹ پہ جا کے انہوں نے کھلا بات کی, اور یہ میں نے لکھا بھی تھا کہ جنہوں نے بیانیے برباد کیے ہیں آپ انہی سے مانگ رہے ہو. جی, کن لوگوں سے بیانیے مانگ رہے ہو؟ بالکل. دیکھیں فیلئر کی انتہا کیا ہے, سادہ ترین لائن ہے, صفائی نصف ایمان ہے. کہہ میری زبان تھک گئی ہے. یہ کوئی مشکل ہے سمجھنا؟ نہیں. ہمارا ریلیجس اسکالر قوم کو اس پہ قائل نہیں کر سکا جس پہ ٹکا خرچ نہیں ہوتا. نصف ایمان یعنی آپ کا آدھا ایمان از گارنٹیڈ, فول پروف. یہ تو ہمیں یہ نہیں سکھا سکے. اچھا یہ اس سے بڑا فیلئر کیا ہونا ہے؟ اچھا علم کے حصول کا جتنا آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے عالموں کا فلاں کتنے وہاں مجاہدوں کا خون جو ہے وہ عالم کی ایک اس پہ. اچھا عالم کی ہمارے اپنی ایک ڈیفینیشن ہے, وہ کمال کے لوگ ہیں یہ, انہوں نے دنیاوی اور دینوی علوم میں تقسیم کیا ہے. یہ تو علم پہ قائل نہیں کر سکے. دو چیزیں غیر متنازع, باقی مسالک جو باتیں کہ آپ نے کیسے نماز پڑھنی ہے, میں نے کیسے پڑھنی ہے, یہ اس کو چھوڑ دیں, متنازع مسائل کی بات ہی نہ کریں. کوئی آدمی اس پہ بحث نہیں کرے گا پارس کہ صفائی بری چیز ہے.
نا علم کے حصول کو کوئی بندہ کنٹیسٹ کرے گا, چیلنج کرے گا. اگر یہ دو باتوں پہ 70 سال اس ملک کو بنے ہو گئے تو یہ انہوں نے کیا, کون سے بیانیے دینے انہوں نے؟ یہ ایک انتہائی غیر متنازع بیانیہ جی جو مطلب حسین ترین آدمی کی ہدایات اور تعلیمات میں سے دو بیسک باتیں ہیں, ان پہ جو قائل نہیں کر سکے عوام کو, چونکہ یہ تو ڈھنگ کی بات انہوں نے بتانی نہیں. بالکل ٹھیک. تو قیامت آ جائے گی. سر ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات اور, اس پہ آپ کا ایک شارٹ کامنٹ, وہ یہ کہ یہ گیلانی صاحب کا جو خط ہے وہ بڑا اس کا چرچا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ڈان لیکس اور میمو کمیشن یہ ایک ہی ایشو نہیں ہے سر؟ دونوں جگہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے, تو کیا یہ ہمارے قومی سلامتی کے جو ایشوز ہیں یہ اتنے اہم نہیں ہیں کہ ان کو مذاق بنا دیا جائے, یہ ایسے کمیشنز بنا دیں جو یہ ٹال دیے جو رپورٹس؟ دیکھیں, یہ کہتے ہیں نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. نون لیگ ان کا صنعتی یا شہری چہرہ ہے, پیپلز پارٹی ان لوگوں کا دیہی جاگیرداری یا قبائلی چہرہ ہے. دے آر دا سیم. سو ان کی حرکتیں بھی ایک جیسی ہوں گی, ٹھیک, بہت ان کے شکریہ. نتیجے بھی ایک جیسے ہوں گے. بہت شکریہ حسن نثار صاحب, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. پاکستانی عوام کو حکمرانوں سے شکایات بھی ہیں, مسائل اور مشکلات بھی ہیں, لیکن پھر بھی یہ ہم آواز کیوں نہیں ہیں؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.